बुशरा बीबी साहिबा, आप इमरान खान की जोजा हैं, इसलिए आपको तोशाखाना केस में 10 साल की सजा सुनाई जाती है। बुशरा बीबी साहिबा, आपने इद्दत के दौरान निकाह किया, इसलिए आप इमरान खान का आपका निकाह खत्म, आप इमरान खान की बीवी नहीं है। बुशरा बीबी साहिबा, जैसा कि आप इमरान खान की जोजा हैं, इसलिए बनी गाला में आप क्याम करेंगे और बनी गाला को सब जेल करार दिया जाता है। खुदा का वास्ता है, ये तमाशे बंद करो, दुनिया हंस रही है आप पर। पीटीआई के 498 अहम रहनुमा और उम्मीदवारों को ट्रैप करने के बदतरीन मंसूबे का इंकशाफ हुआ है। तक इमरान खान और उसके दीगर अहम साथियों को सजाए मौत सुनाए जाने के अमल का आज से आगाज किया जा रहा है। इमरान खान को अदालतों में जलील करने के बाद पीएमएलएन ने अपने वतीरे के मुताबिक बदतरीन और गंदी मुहिम का आगाज कर दिया है। यानी ये पीएमएलएन का वही वतीरा है जो पहले भी ये करते रहे हैं। रियासती दहशतगर्दी अपने इंतहा को पहुंच गई। वोटर, सपोर्टर, उम्मीदवार जो भी पीटीआई का मिलता है, जिसके पास पीटीआई का झंडा है, सबको रियासत अपनी तहवील में ले रही है, उन्हें हिरासा करने की कोशिश कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं एक अहम तरीन खबर से। वो ये है कि रियासती दहशतगर्दी अपने उरूज पर है। जी नाज़रीन, रियासती दहशतगर्दी अपने उरूज पर है और ये दहशतगर्दी या इस दहशतगर्दी का निशाना सिर्फ एक ही जमात बनी हुई है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी नाज़रीन, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस क्या नाम था उनका, अतर मिनुल्लाह साहब, जी जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा था कि आखिर एक ही जमात को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना क्यों बनाया जा रहा है, आखिर एक ही जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दी जा रही। नाज़रीन, पीटीआई के लिए जमीन तंग कर दी गई है, पीटीआई के उम्मीदवारों के लिए जमीन तंग कर दी गई है, पीटीआई के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, एक दहशत फैला दी गई है, एक ऐसी दहशत कि जहां पीटीआई सरवाइव ही ना कर सके। और जो जिस तरह के इकदाम होने जा रहे हैं वो इससे पहले वाले व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूं कि इनकी एक पपेट टाइप की जो वजारती कमेटी है उसकी सिफारिशात पर सुप्रीम कोर्ट को कहा जाएगा कि वो इजाजत दें कि पीटीआई को कलअदम करार दिया जाए। वो मैं पिछले व्लॉग में आपको तफसील से बता चुका हूं, लेकिन इस वक्त मैं आपको एक अहम तरीन चीज तफसील से बताना चाह रहा हूं। वो ये है कि पीएमएलएन अपना उनका जो वतीरा है उसके मुताबिक उसने अपना काम शुरू कर दिया है। यानी उनका ये किरदार है कि सियासत में गंदगी करना। पीएमएलएन का ये हमेशा से वतीरा रहा है कि सियासत में गंदगी फैलाओ, सियासत में इज्जतों को उछालो, लेकिन अपनी इज्जतें नजर नहीं आती। शहबाज शरीफ जो निकाह तोड़वा कर शादियां करते रहे वो भी नजर नहीं आता, और नवाज शरीफ जिस तरह एक मारूफ सिंगर से जिस अंदाज में शादी की या जिस अंदाज में उनका माशका चला, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हाल ही में इनके गवर्नर जुबैर खान, मोहम्मद जुबैर कराची वाले, एक मारूफ एंकर के साथ जिस हालत में पकड़े गए थे, जिस हालत में उनकी वीडियो लीक हुई थी, क्या ये शर्म का बायस नहीं है? क्या इनकी अपनी ही बेटी मरियम नवाज, क्या आप दूसरों के माशकों की बात करते हैं? आप अपने माशके तो देखें, आप अपने घरों को तो देखें कि आखिर मरियम नवाज की शादी किन सर्कमस्टेंसेस में हुई। जब आप ये सब कुछ कर रहे थे तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? इस वक्त नाज़रीन, इमरान खान को पहली फुर्सत में हम जिन्स परस्त साबित करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से एक भयानक किस्म का इश्तिहार चला दिया गया है और वो इश्तिहार इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। ये इश्तिहार मैं आपको दिखा नहीं सकता, सुना नहीं सकता, सिर्फ आप देख सकते हैं कि किस तरह की घिनौनी साजिश की गई है। इसके अलावा एक और इश्तिहार भी बनाया इन्होंने, और वो इश्तिहार इमरान खान के हवाले से, और इमरान खान को एक अय्याश साबित करने की कोशिश की गई है, और उनके किन किन औरतों के साथ मरासिम रहे हैं, कहां कहां उनके जिनसी मरासिम रहे हैं। टेरियन वाइट, सीता वाइट, जीनत अमान, मतलब रेहाम खान, हाजरा पानेजई, कोई नहीं छोड़ी इन्होंने, सबको उन्होंने इश्तिहार में शामिल कर दिया है। यार ये सियासत है, इसको सियासत कहते हैं, ये गटर है, ये सियासत नहीं है। आप गटर की सियासत कर रहे हैं, आप इतने गिरे हुए हैं, इतने गिरे हुए हैं कि हमारे पास अल्फाज ही नहीं है कि जिनमें इन हरकतों की मजम्मत की जाए। हमें तो नदामत हो रही है, हमें तो शर्मिंदगी हो रही है, आपको शायद नहीं हो रही। क्या ये वही पीएमएलएन नहीं है जिसने कल मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के लिए इसी तरह की मुहिम चलाई थी? क्या ये वही पीएमएलएन नहीं है जिसका वतीरा है
کہ اہم ترین لوگوں کی خفیہ ویڈیوز ریکارڈ کرنی ہے، حاصل کرنی ہے، ان کو بلیک میل کرنا ہے، پھر ان کا پریشر برداشت نہ کرتے ہوئے جج ارشد ملک جیسے لوگ اس دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں۔ کیا جج ارشد ملک کے قتل کی FIR ان کے خلاف داخل نہیں ہونی چاہیے جس طرح ان کو تھریٹ کیا گیا تھا؟ تو PMLN کا یہ وتیرہ رہا ہے، شروع سے یہ وتیرہ رہا ہے۔ عدالتوں پر سب سے پہلے پاکستان میں اگر حملہ ہوا تو وہ PMLN نے کیا تھا، بہت برا حملہ کیا تھا، سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے دوسروں کو الزام دیتے ہیں۔ ناظرین اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی خبر یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ 8 فروری کو انٹرنیٹ کی بندش ہو سکتی ہے۔ جی ناظرین 8 فروری کو انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنے صارفین کو یہ آگاہ کرنا یا میسیج کرنا شروع کر دیا ہے کہ 8 تاریخ کو ہمارا آسرا مت کرنا، اور VPN لگانا ہو یا جو بھی کرنا ہو آپ اپنا انتظام کر لیں، لیکن ہماری طرف سے نہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ریاست کا جبر بہت تگڑا جبر ہوتا ہے۔ تو ناظرین اس کے علاوہ جو اہم ترین بات ہے وہ تھی کہ اپنا PTI کے 498 امیدواروں کو رہنماؤں اور امیدواروں کے ٹریپ کرنے کی میں نے بات کی تھی۔ جی ناظرین یہ ایک بہت بھونڈا اور یہ بہت گرا ہوا ایک ایسا منصوبہ سامنے آیا ہے کہ PTI کے امیدواروں کو جب انتخابی مہم کا آج آخری دن ہے ان کو انتخابی مہم چلانے سے روک دیا گیا ہے۔ جی ناظرین آج سماعت ہوگی اڈیالہ جیل میں، اور سماعت کریں گے جج شیخ اعجاز آصف صاحب، اور انہوں نے 498 PTI کے رہنماؤں کو سمن کر کے طلب کیا ہے۔ کیس ہے 9 مئی کا، اور 9 مئی کے کیسز کی بنیاد پر فرد جرم عائد ہونی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ 998 لوگ، یعنی ان میں سے یہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں انکلوڈنگ شیخ رشید احمد کہ جن کا عمران خان سے آج پہلی مرتبہ انٹریکشن ہوگا، اور یہ انٹریکشن کیا ہوگا، عمران خان کس کس سے ملتے ہیں، عمران خان کیا کیا باتیں کرتے ہیں، وہ تو ان سے ملاقات کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ لیکن 998 امیدواروں کو اس وقت بلانا کہ جب انتخابی مہم کا آخری دن ہو، اور پھر یعنی دوسرے دن چھٹی ہو، اور چھٹی سے پہلے آپ یہ اس طرح کی حرکت کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ جو کریں وہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین مری میں ایک اور منصوبہ بنا ہے، مری میں بہت بڑا منصوبہ بنا ہے۔ نواز شریف کا گزشتہ روز مری میں اپنا جلسہ تھا، عالیشان جلسہ تھا، بہترین جلسہ تھا، لیکن نواز شریف ایک دن پہلے ہی وہاں پہنچے، رات ہی کو پہنچے۔ مریم نواز بھی وہاں پہنچی، PMLN کے کچھ رہنما بھی تھے، اور ان کے ساتھ کچھ دیگر بھی لوگ تھے۔ دیگر لوگ آپ سمجھ جائیں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس میں PMLN کو ایک لے آؤٹ دے دیا گیا ہے، یعنی ایک بلو پرنٹ دے دیا گیا ہے۔ اس میں ان کو کہا گیا ہے کہ جی PMLN کو جو مجموعی طور پر نشستیں ملنے والی ہیں وہ ہیں 110 سے 115، ٹھیک ہے، 110 سے 115، اور پھر جو استحکامی پارٹی پاکستان ہے وہ بھی ان کے پاس ہوگی۔ 110 سے 115 کے ساتھ ان کو جو خواتین کی نشستیں ہوں گی وہ بھی ملیں گی، اور جو ریزرو سیٹس ہوں گی وہ بھی ملیں گی۔ تو اس طرح مجموعی طور پر ان کے پاس جو بن رہی ہے، جو اسٹرینتھ بن رہا ہے وہ 160 165 تک بن جائے گا۔ اگر 150 سے 160 تک بنتا ہے تو پھر انہیں ایک کسی جماعت کے اتحاد کی ضرورت پڑے گی، پھر وہ MQM ہو یا پھر کوئی جماعت ہو۔ اور MQM اگر ان سے الحاق کرتی ہے تو اس کا ایک ہی شرط ہوگی MQM کی کہ ہمیں کراچی الگ سے صوبہ بنا کے دو، کراچی کے بلدیاتی نظام کو ختم کرو، مطلب ٹوٹل اس کو ڈسٹرائے کر دو۔ کراچی کا بلدیاتی نظام ہمیں نہیں چاہیے، اس لیے کہ MQM اس میں نہیں ہے۔ MQM اس لیے نہیں ہے کہ MQM نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، اس لیے MQM نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا کہ MQM کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی۔ تو آج یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں کراچی کے بلدیاتی نظام کو ختم کرو تاکہ ہمیں آگے آنا ہے۔ تو اس وقت کہاں رہ گئے تھے آپ؟ تو ابھی بھی بائیکاٹ کرنے جا رہے تھے، اوپر سے ڈنڈا آیا آپ کے ابا جان کا پنڈی سے، تو پھر آپ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ کرتے نا بائیکاٹ انتخابات کا تو پتہ لگ جاتا نا، تو نہیں کیا، کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین اس وقت جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 70 سے 75 نشستیں دی جائیں گی، اور PTI کے آزاد امیدواروں کو مجموعی طور پر خدا کر کے شاید ہی 25 نشستیں مل جائیں، یہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے۔ تو
افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے, اس طرح بھی چیزیں کی جاتی ہیں, کی جا رہی ہیں. اور مری پلان میں یہ سب کچھ شامل ہے. مری پلان کے مطابق اپنا نواز شریف وزیر اعظم ہے, مری پلان کے مطابق پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں, مری پلان کے مطابق اپوزیشن لیڈر بلاول بھٹو زرداری ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ تمام آزاد امیدوار تو پھر پی ایم ایل این کے لیے بڑی مشکل بن سکتی ہے. لیکن یہ جو آزاد امیدوار جیتیں گے ان کی ڈوریاں پھر بھی کہیں نہ کہیں ضرور ہوں گی. اب ایک طرف تو پی ایم ایل این کے لیے یہ تھریٹ ہوگا کہ آزاد امیدوار جب بھی یہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ بھی کرنے کی کوشش کریں گے, ایسی کوئی بھی قانون سازی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر نواز شریف کی حکومت گئی. یعنی نواز شریف کو وزیر اعظم تو بنا دیا ہے لیکن اس کے ٹانگیں نہیں ہیں, اس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں, بس یہ وزیر اعظم ہے, یہ ڈمی وزیر اعظم ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ ایک قانون سازی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پاس سادہ اکثریت سے کچھ زیادہ لوگ ہوں گے بس, تو ہر چیز کے لیے یا پوزیشن کے محتاج ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ صدارت آصف زرداری کو دی جاتی ہے ایز پر ایگریمنٹ یا مولانا فضل الرحمان کو دی جاتی ہے کیونکہ نواز شریف نے ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے. تو اس لیے مری کا منصوبہ بہت اہم ہے. لیکن ناظرین میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ 8 فروری کو جب انتخابات ہوں گے تو اس میں 1 کروڑ ووٹرز یعنی وہ ووٹرز جو پہلی مرتبہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. جی ناظرین, اربن ایریاز یا رورل ایریاز کا وہ نوجوان یعنی جس کی مجموعی طور پر تعداد 1 کروڑ بنتی ہے, اگر تو وہ نکل پڑتا ہے اور ٹرن آؤٹ 50% کو کراس کرتا ہے تو پھر تو ٹھاکر تو گئے, پھر تو سمجھیں کہ پی ایم ایل این تو بڑھ گئی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے ملک کے نوجوانوں پر کہ خدا کے واسطے اپنے ووٹ کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں, اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق استعمال کریں. جس کو آپ اپنے ملک کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے, اس ملک کے مستقبل کے لیے, اس ملک کے معاشی مستقبل کے لیے بہتر سمجھتے ہیں, آپ ووٹ اسی کو کاسٹ کریں, ووٹ ضائع مت کریں. تو بہرحال پی ٹی آئی کو الجھانے کے لیے جس طرح کی کوششیں کی گئیں, جس طرح پی ٹی آئی کے امیدواروں کے سامنے ڈمی پی ٹی آئی کے امیدوار کھڑے کیے گئے, ان کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی نے ایک کنٹرول روم قائم کیا ہے. یہ کنٹرول روم ایک جدید کنٹرول روم ہے. یہ کسی بھی جماعت کا اس طرح اس طرز کا یہ پہلا کنٹرول روم ہے جس سے آپ فون کر کے, اس وقت آپ کی اسکرین پر فون نمبر اور سب کچھ چل رہا ہوگا, آپ ان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارے حلقے میں پی ٹی آئی کا باقاعدہ جو پی ٹی آئی کا نامزد امیدوار کون ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے. یہاں سے آپ کو 1 منٹ میں انفارمیشن مل جائے گی. اب ناظرین ہم آتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور دیگر اہم رہنماؤں کو جو سزائے موت کا عمل ہے وہ آج سے شروع ہو رہا ہے. جی ناظرین, وہ عمل آج سے شروع ہو رہا ہے. آج اڈیالہ جیل میں 6 مئی کے معاملات کی جو ہے وہ تحقیقات ہوگی, اپنا کیس کی سماعت ہوگی اور جج شیخ اعجاز آصف صاحب اس کی سماعت کریں گے اور فرد جرم عائد ہوگی. عمران خان, شاہ محمود قریشی, شیخ رشید سمیت یاسمین راشد جتنے بھی ہیں, 9 مئی کے جتنے بھی اکیوزڈ ہیں ان سب کے خلاف فرد جرم عائد ہوگی اور اس کے بعد اس کیس کی پروسیڈنگ شروع ہوگی. تب تک جو پپٹ کیبنٹ کمیٹی ہے اس کی رپورٹ جائے گی وزیر اعظم کو. کیا پتا کہ آج ہی چلی جائے کیونکہ گزشتہ روز ہی جو اس کی سفارشات تھیں وہ فائنل کر دی گئی تھی. اب یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس پپٹ کمیٹی کی سفارش پر عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج ہو اور وہ مقدمہ سپریم کورٹ کی اجازت کے بعد درج ہوگا. یعنی وہ مقدمہ کہ جس میں آرٹیکل 6 کی کارروائی ہو سکتی ہے جس کی سزا کم سے کم سزائے موت ہے. لیکن اس سے پہلے والے کیسز میں جو پروسیجرل جو اپنا رکھے گئے ہیں, لیپسز چھوڑے گئے ہیں, وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ڈیلیبریٹلی چھوڑے گئے ہیں. کمال ہے نا, آپ عمران خان کی بیوی ہیں, بشرا بی بی صاحبہ آپ عمران خان کی زوجہ ہیں, اس لیے آپ کو توشہ خانہ کیس میں 10 سال کی سزا سنائی جاتی ہے. بشرا بی بی صاحبہ آپ نے عدت کے دوران نکاح کیا, اس لیے آپ عمران خان کا, آپ کا نکاح ختم, آپ عمران خان کی بیوی نہیں ہیں. بشرا بی بی صاحبہ جیسا کہ آپ عمران خان کی زوجہ ہیں اس لیے بنی گالہ میں آپ قیام کریں گے اور بنی گالہ کو سب جیل قرار دیا جاتا ہے. خدا کا واسطہ ہے یہ تماشے بند کرو, دنیا ہنس رہی ہے آپ پر, دنیا تھوک رہی ہے ہم پر. یہ ذرا یو ایس کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ذرا پوائنٹ آف ویو تو سن لیں.
Go ahead. Thank you. Yeah. Just a few days remain in the Pakistani elections. There's a question mark on the fairness of the electoral process, as former Prime Minister and a popular leader Imran Khan behind bars, not even allowed to contest elections. His political party symbol, a cricket bat, is also banned. United States always stood up for the democratic values and freedom of speech. What is your take on this? We're continuing to monitor Pakistan's electoral process quite closely, and as we have said, we want to see that process take place in a way that facilitates broad participation with respect for freedom of expression, assembly, and associations. We have concerns of all incidents of violence and restrictions on media freedom, freedom of expression, including internet freedom, and peaceful assembly and association. We're concerned by some of the infringements that we've seen in that space. Pakistanis deserve to exercise their fundamental right to choose their future leaders through free and fair elections without fear, violence, or intimidation. And it is ultimately for the people of Pakistan to decide their political future. नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।